बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. हमास और इसराइल ने डील पर दस्तखत कर दिए। समझौता इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट में मंजूर। कट्टर वजीरों ने किया नाराजगी का इजहार। समझौते के ऐलान के बाद से 110 फलस्तीनी जाँ बहक, औरतें और बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज के खौफनाक हमले। गाजा में मुजाहिमत की फतह पर ईरान में जश्न, यमन में भी रैलियां। हुसियों ने कहा समझौते पर अमल होना चाहिए, फलस्तीनियों का साथ देते रहेंगे। गाजा की दोबारा तामीर दुनिया के लिए इम्तिहान। यूरोपीय यूनियन ने 120 मिलियन यूरो के पैकेज का किया ऐलान। पेज़ेश्कियान मॉस्को पहुंचे, पुतिन से मुलाकात। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर बातचीत, कई समझौते। इमरान खान और बुशरा बीबी को एक और करप्शन केस में जेल की सजाएं, जुर्माने भी लगाए गए। पीटीआई ने कहा सियासी इंतकाम है। यूक्रेन में रशियन फौज के लिए लड़ते हुए 12 इंडियंस मारे गए, 16 लापता हैं। वजारत खारजा का बयान। सैफ अली खान की हालत में बेहतरी, आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट। पुलिस ने कहा अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो जारी। औरतों और बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। केजरीवाल ने की चोट। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजा की। हमास और इसराइल ने बाकायदा तौर पर गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते पर इतवार से अमल होगा। इसराइली कैबिनेट में समझौते को मंजूरी दी गई। समझौते पर एक दिन पहले वोटिंग होने वाली थी, लेकिन इसराइली कैबिनेट में अख्तलाफात की वजह से वोटिंग मुलतवी की गई थी। इस वजह से जंगबंदी पर अमल में कुछ घंटों की देर हो सकती है। इसराइली कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें गाजा डील के बारे में गौर किया गया और बाज़ ने मुखालिफत की, लेकिन उसे मंजूर किया गया। सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में काफ़ी तनाव से भरा हुआ माहौल ऐसा था। समझौते के तहत इतवार को ही होस्टेजेस की रिहाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और हमास पर जोर दिया था कि वो पीर को हलफ लेने से पहले समझौता कर लें।
اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل اور حماس نے سمجھوتے پر باقاعدہ طور پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس دوران اسرائیل میں سمجھوتے کی مخالفت میں کٹر وزیر ایتمار بن گویر نے کہا کہ سمجھوتے پر عمل کے بعد ان کی پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی، لیکن پارلیمنٹ اور کیبنٹ میں ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں پڑا اور آخرکار سمجھوتے کو منظوری مل گئی۔ سمجھوتے کے مطابق پہلے مرحلے میں 33 ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا۔ اسرائیل ایجپٹ سرحد کے قریب فیلاڈیلفی کوریڈور سے فوج ہٹائے گا اور غزہ میں انسانی مدد پہنچنی شروع ہو جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے دفتر نے بتایا کہ کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ہی سمجھوتے پر منصوبے کے مطابق عمل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کیبنٹ کے کم سے کم 2 ارکان نے سیز فائر ڈیل کی مخالفت کی۔ ان میں کٹر سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر شامل ہے، جنہوں نے کہا کہ بوجھل دل کے ساتھ ان کی پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ ایک اور کٹر لیڈر اور فائنانس منسٹر بزلل سموٹریچ نے بھی ڈیل کی مخالفت کی اور اسے ایک خطرناک سمجھوتا قرار دیا۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ جنگ بندی کے سمجھوتے کے اعلان کے بعد سے 110 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ جب سے جنگ روکنے اور ہوسٹیجز کو رہا کرنے کا سمجھوتا ہوا ہے، اسرائیل نے اپنے حملوں میں 113 فلسطینیوں کو ہلاک کیا، جن میں 28 بچے اور 31 عورتیں شامل ہیں۔ سول ڈیفنس کے عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی۔ امریکہ، ایجپٹ اور قطر کی کوششوں سے جنگ بندی سمجھوتے کے اعلان کے بعد سے اسرائیل نے غزہ میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور پچھلے کچھ گھنٹوں میں خوفناک حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں 266 فلسطینی زخمی ہوئے۔ جبالیہ میں ایک فلسطینی جرنلسٹ کے خاندان کے 9 ارکان جاں بحق ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ خان یونس میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ نصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا۔ سمجھوتے پر 42 دنوں میں عمل ہوگا، جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں 46,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں۔ یمن کے حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر سمجھوتے پر عمل کی نگرانی کریں گے اور اگر اسرائیل حملے جاری رکھے گا تو وہ فلسطینیوں کی تائید میں حملے کریں گے۔ حوثی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی مسلسل اسرائیل کے جہازوں اور اسرائیل کی زمینوں پر حملے کر رہے ہیں۔ حوثی یمن کے ایک بڑے حصے پر اپنا اثر رکھتے ہیں۔ غزہ 15 مہینوں کی جنگ میں تباہ ہو چکا ہے۔ شہر ملبے کے ڈھیر میں بدل چکا ہے۔ سڑکیں، ہاسپٹلز، گھر، اسکول، بازار، سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں۔ اب غزہ کی دوبارہ تعمیر ایک بڑا چیلنج ہے۔ فی الحال غزہ میں رہنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ غزہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا۔ ایسے میں غزہ کی دوبارہ تعمیر دنیا کی بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور پر عرب اور مسلم ملکوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جو وسائل سے مالا مال بھی ہیں۔ یورپی یونین نے غزہ پٹی کی مدد کے لیے 120 ملین یورو کے ایک انسانی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین کی صدر ارسولا وان ڈیر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کا سمجھوتا امید کی ایک کرن ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ غزہ میں انسانی صورتحال غمناک ہے۔ یورپی کمشنر کرائسس مینجمنٹ نے ایکس پر لکھا کہ انہوں نے رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ غزہ اور مغربی کنارے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات چیت کی۔ جنگ بندی سمجھوتے کے اعلان کے بعد جہاں اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے تیز کیے، وہیں مغربی کنارے میں بھی دھاوے جاری ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل کی کارروائیوں کے 469 دن پورے ہو چکے ہیں۔ یمن کے الگ الگ شہروں میں فلسطینیوں کی تائید میں جمعے کو ریلیاں نکالی گئیں، جن میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ صنعاء، سعدہ، معریب، تعز، عمران، اب، زمر، الجوف اور دوسرے علاقوں میں جمعے کی نماز کے بعد 140 سے زیادہ ریلیاں نکالی گئیں اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ریلیوں سے خطاب کرنے والوں نے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور جارحیت ختم ہونے تک ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ایران میں بھی کئی شہروں میں جمعے کی نماز کے بعد غزہ کی مزاحمت کی کامیابی کا جشن منایا گیا۔ الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان ریلیوں میں حصہ لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال، خاص طور پر جنگ بندی سمجھوتے کے بارے میں بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الجسیم الثانی کے درمیان بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے ایران اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز کے درمیان بھی بات چیت ہوئی۔ عباس عراقچی نے جنگ بندی کے لیے قطر اور ایجپٹ کی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہوسٹیجز کی رہائی اور جنگ بندی سمجھوتے پر کہا کہ ایران کے اتحادیوں پر امریکی دباؤ کی وجہ سے یہ ڈیل ہو سکی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ امریکہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی پر منصوبے کے مطابق عمل ہوگا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ سمجھوتے پر عمل وقت پر شروع ہوگا۔
کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایک اہم دورے پر رشیا پہنچے. انہوں نے تاجکستان کا بھی دورہ کیا. جمعے کی صبح وہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے سے ماسکو روانہ ہوئے. تاجکستان میں انہوں نے تاجک صدر امام علی رحمانوف کے ساتھ کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے. ماسکو میں وہ صدر پوٹین سے ملاقات کر رہے ہیں اور اہم مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں، جن میں خاص طور پر غازہ جنگ بندی سمجھوتا اور یوکرین جنگ شامل ہے. ماسکو پہنچنے پر پزشکیان نے گمنام سپاہی کے مقبرے پر پھول چڑھائے. فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون بیروت پہنچے، جہاں وہ لبنان کے لیڈرز کے ساتھ ملک میں ایک نیا دور شروع کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. لبنان میں 2 سال سے سیاسی خلا تھا. حال ہی میں جوزف عون کو صدر بنایا گیا. صدر نے نواف سلام کو وزیر اعظم کی حیثیت سے مقرر کیا. اب ان کے سامنے کئی برسوں سے معاشی بحران کی مار جھیلنے والے اور جنگ سے تباہ لبنان کی دوبارہ تعمیر کا ایک اہم چیلنج ہے. میکرون لبنان کے دارالحکومت میں UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں. لبنان دوسری عالمی جنگ سے پہلے فرانس کی کالونی تھا. میکرون اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے لبنان میں نئی حکومت کی مکمل تائید کا اعلان کیا ہے. میکرون پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیل بیری سے بھی ملاقات کریں گے، جو حزب اللہ کے اتحادی ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو کرپشن کے ایک اور کیس میں سزائیں سنائی گئی ہیں. عمران خان کو القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں 14 سال جیل کی سزا سنائی گئی. ان کی بیوی بشرا بی بی کو 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی. عمران خان پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں اینٹی کرپشن کورٹ نے پچھلے سال دسمبر میں یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. یہ چوتھا بڑا کیس ہے جس میں تحریک انصاف کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم کو قصوروار پایا گیا ہے. اس سے پہلے انہیں سرکاری تحفے بیچنے، سرکاری راز ظاہر کرنے، غیر قانونی نکاح کے کیسوں میں سزا سنائی گئی ہے. عمران خان کے خلاف کئی دوسرے کیسز بھی ہیں. ان کی تحریک انصاف پارٹی کا کہنا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم کو مئی 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا. ان کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے اور ان مظاہروں کے درمیان توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی. گڑبڑ کے دوران پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز GHQ پر بھی حملہ کیا گیا تھا. اس سلسلے میں بھی عمران خان اور دوسروں کے خلاف کیس چل رہا ہے. سابق وزیر اعظم کے وکیل فیصل چودھری نے اس فیصلے کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ احتساب عدالت کا شاید پہلا کیس ہے جس میں ایک پیسے کے نقصان کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکا. عدالت نے القادر یونیورسٹی کی زمین ضبط کرنے کا بھی حکم دیا. PTI لیڈر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ سیاسی بدلہ ہے. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ پچھلی سزا کی طرح اس سزا کو بھی الٹ دیا جائے گا. اس کیس کا تعلق 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن سے ہے. اس کیس میں 150 کنال سے زیادہ کی زمین تحفے کے طور پر دی گئی. بشرا بی بی کو کرپشن میں سہولت پیدا کرنے اور مدد کرنے پر مجرم قرار دیا گیا. امریکہ میں 1,70,000 سے زیادہ لوگ اب بھی تخلیے کی نوٹس کے تحت ہیں اور آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کی لڑائی بھی جاری ہے. اگلے ہفتے تیز ہواؤں کے ایک اور دور کی وارننگ دی گئی ہے. کئی لوگ اپنے تباہ شدہ گھروں کی طرف جانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن انہیں کم سے کم ایک اور ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جن جگہوں پر آگ بجھائی گئی ہے وہاں سے خطرناک مٹیریل کو ہٹانے کا کام جاری ہے. فائر ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یہ پتہ لگانے کے لیے کئی مہینے لگ سکتے ہیں کہ علاقے میں کس طرح آگ بھڑکی. تحقیقات مکمل ہونے تک عہدیدار اپنی زبان نہیں کھولیں گے. 16 انڈین سٹیزنز لاپتہ ہیں جو رشین فوج کے لیے یوکرین میں لڑ رہے تھے اور اس جنگ میں اب تک 12 انڈینز مارے جا چکے ہیں. وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی. انڈیا نے رشیا سے کہا ہے کہ وہ انڈین سٹیزنز کو جلد سے جلد ملک واپس بھیجے جو رشین آرمی کے لیے کام کر رہے ہیں. حال ہی میں کیرلا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص یوکرین میں رشین آرمی کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ اب تک ایسے 126 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں 96 لوگ انڈیا واپس آ گئے ہیں. 18 انڈین شہری ابھی رشیا میں ہیں اور ان میں سے 16 لاپتہ ہیں. کم سے کم 12 انڈینز جیسا کہ ہم نے بتایا مارے جا چکے ہیں. رشین فوج کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے جانے والوں میں ایک حیدرآباد کا نوجوان بھی شامل ہے. وزارت خارجہ نے کیرلا سے تعلق رکھنے والے بین البابو کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایک اور انڈین سٹیزن جین پی کے ماسکو میں ایک ہاسپٹل میں شریک ہے. امید ہے کہ علاج کے بعد اسے واپس بھیجا جائے گا.
چائنا نے کہا ہے کہ 2024 میں ملک کی آبادی میں مسلسل تیسرے سال کمی آئی ہے. سال کے ختم تک چائنا کی آبادی 1.408 بلین ریکارڈ کی گئی. بیجنگ کے نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے یہ بات کہی ہے. 2023 میں چائنا کی آبادی 1.410 بلین ریکارڈ کی گئی تھی. چائنا میں لمبے عرصے تک ون چائلڈ پالیسی پر سختی سے عمل کیا گیا، لیکن 2021 میں 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی گئی. لیکن کئی لوگ اب ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کو پسند نہیں کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ بڑھتی ہوئی کاسٹ آف لیونگ ہے. ان میں عورتوں کی بڑی تعداد اس کے علاوہ عورتوں کی بڑی تعداد بڑھ رہی ہے جو کام کرنا چاہتی ہیں، ہائر ایجوکیشن بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں. اس وجہ سے بچے پیدا کرنے یا زیادہ بچے پیدا کرنے کے رجحان کا کوئی پتہ نہیں ہے. بامبے پولیس نے یہ بات صاف کی کہ سیف علی خان پر حملے کے کیس کے سلسلے میں اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ بعض خبریں آئی تھیں. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ ایک آدمی کو پوچھ تاچھ کے لیے بینڈرا پولیس اسٹیشن لایا گیا ہے. اس دوران مہاراشٹر کے وزیر یوگیش قدم نے کہا کہ اس واقعے میں کوئی گینگ شامل نہیں ہے. وزیر نے کہا کہ یہ چوری کی کوشش کا معاملہ ہے، پولیس تحقیقات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سیف علی خان نے کبھی سیکیورٹی کی درخواست نہیں کی تھی. ملزم چوری کے مقصد سے گھر میں داخل ہوا. سیف علی خان اور ملزم کے درمیان لڑائی ہوئی جس کے دوران اداکار زخمی ہوئے. بالی ووڈ اداکار کی صحت کے بارے میں اندیشوں کے بیچ لیلاوتی ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نتن ڈانگے نے کہا کہ اداکار کی حالت بہتر ہے، اب وہ محفوظ ہیں. سیف علی خان کو ICU سے شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی وہ بستر پر ہیں. زخمی ہونے کے بعد سیف علی خان کو سب سے پہلے دیکھنے والے ڈاکٹر نیرج اتمنی نے کہا کہ ان کے پورے جسم پر خون تھا لیکن وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کسی شیر کی طرح چل کر آئے. وہ حقیقی ہیرو ہیں، اب ان کی حالت بہتر ہے. انہیں ICU سے اسپیشل روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے. ہم زیادہ لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ انہیں آرام کی ضرورت ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیف علی خان پر حملہ کرنے والے آدمی کو آخری مرتبہ بینڈرا ریلوے اسٹیشن پر دیکھا گیا. پولیس نے بتایا کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس نے اسٹیشن جانے سے پہلے کپڑے بدلے اور ایک ٹرین میں سوار ہوا. سیف علی خان کے گھر میں کام کرنے والی ایک سٹاف نرس نے پولیس کو دیے گئے بیان میں کہا کہ حملہ آور نے 1 کروڑ روپے مانگے. وہ سیف علی خان کے گھر میں تقریباً 30 منٹ رہا. سیف علی خان کے چھوٹے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے والی نانی نے سب سے پہلے اس آدمی کو دیکھا. اس نے ایسا بتایا جاتا ہے کہ پہلے نانی پر حملہ کیا، اس کے بعد اس نے سیف علی خان اور ایک اور سٹاف ممبر پر حملہ کیا. سیف علی خان پر حملے کے دوران 6 مرتبہ چاقو سے وار کیا گیا. ایک وار ان کی گردن کے قریب لگا اور ایک ریڑھ کی ہڈی کے پاس لگا. بی جے پی صدر جے پی نڈا نے دہلی الیکشنز کے لیے پارٹی کے مینیفیسٹو کا پہلا حصہ جاری کیا ہے. پارٹی نے عورتوں کے لیے ماہانہ 2500 روپے مدد، 500 روپے میں LPG سلنڈر اور بزرگ شہریوں کے لیے ماہانہ 2500 روپے پینشن کا وعدہ کیا. پارٹی نے یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی حکومت میں آتی ہے تو دہلی میں عوام کی بھلائی کے لیے جاری اسکیموں کو برقرار رکھے گی. سنکلپ پتر جاری کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا کہ پارٹی کا مینیفیسٹو دہلی کی ترقی کی بنیاد ہے. بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں پریگننٹ عورتوں کو 21,000 روپے اور سلم علاقوں میں اٹل کینٹین قائم کرنے کا بھی وعدہ کیا. عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے مینیفیسٹو پر تنقید کی اور سوال کیا ہے کہ کیا بی جے پی نے مفت اسکیموں کی پالیسی کو قبول کر لیا ہے. بی جے پی اکثر اس طرح کی پالیسیوں پر تنقید کرتی تھی. عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا کہ سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم نے ریوڑیوں کو یا مفت اسکیموں کو قبول کر لیا ہے. پنجاب کے چیف منسٹر بھگونت مان نے کہا کہ پہلے ریوڑی پر تنقید کی جاتی تھی اور اب پاپڑ بانٹے جا رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے. باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے. سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں. یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر. ایک ہی دام، ہول سیل دام. ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد. حیدرآباد بزنس ایکسپو 2025 انڈسٹریلسٹ، بزنس مین اور ٹریڈرز کے لیے سنہری موقع. حیدرآباد بزنس ایکسپو میں مختلف انڈسٹریز سے وابستہ ماہرین موجود ہوں گے. یہاں آپ کو اپنا نیٹ ورک بڑھانے کا بہترین موقع ملے گا. سپورٹ سروسز اور بزنس ایکسپرٹس سے آپ بیش قیمتی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. نئے کاروباری ادارے بھی اس 3 روزہ ایونٹ سے
बे पनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. हमास और इसराइल ने डील पर दस्तखत कर दिए। समझौता इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट में मंजूर। कट्टर वजीरों ने किया नाराजगी का इजहार। समझौते के ऐलान के बाद से 110 फलस्तीनी जाँ बहक, औरतें और बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज के खौफनाक हमले। गाजा में मुजाहिमत की फतह पर ईरान में जश्न, यमन में भी रैलियां। हुसियों ने कहा समझौते पर अमल होना चाहिए, फलस्तीनियों का साथ देते रहेंगे। गाजा की दोबारा तामीर दुनिया के लिए इम्तिहान। यूरोपीय यूनियन ने 120 मिलियन यूरो के पैकेज का किया ऐलान। पेजिशकियान मॉस्को पहुंचे, पुतिन से मुलाकात। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर बातचीत, कई समझौते। इमरान खान और बुशरा बीबी को एक और करप्शन केस में जेल की सजाएं, जुर्माने भी लगाए गए। पीटीआई ने कहा सियासी इंतकाम है। यूक्रेन में रशियन फौज के लिए लड़ते हुए 12 इंडियंस मारे गए, 16 लापता हैं। वजारत खारजा का बयान। सैफ अली खान की हालत में बेहतरी, आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट। पुलिस ने कहा अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो जारी, औरतों और बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। केजरीवाल ने की चोट। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।